ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 6 मार्च 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: इंसान। सुनहरी मतन: ज़बूर। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। जवाबी मुतालिया। यसाया: तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा न हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख, वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे। वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाबूदो नाचीज हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुदाऊं तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। मोहताज और मस्कीन पानी ढूंढते फिरते हैं पर नहीं मिलता। उनकी जुबान प्यास से खुश्क है। मैं खुदावंद उनकी सुनूंगा। मैं इसराइल का खुदा उनको तर्क ना करूंगा। मैं नंगे टीलों में नहरें और वादियों में चश्मे खोलूंगा। सहरा को तालाब और खुश्क जमीन को पानी का चश्मा बना दूंगा, ताकि वो सब देखें और जानें और गौर करें और समझें कि खुदावंद ही के हाथ ने ये बनाया और इसराइल के कुदूस ने ये पैदा किया। तरसीवाज बाइबल में से दानियल। ऐ अजीज मर्द, खौफ न कर, तेरी सलामती हो, मजबूत व तवाना हो। ज़बूर। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमजन हो, खा मेरे खिलाफ जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालब रहूंगा। मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा, ताकि खुदावंद के जलाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा। वो मुझे अपने खैमा के पर्दे में छुपा लेगा। वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। तवारीख। शाह असूर सखेरब चढ़ाया और यहूदा में दाखिल हुआ और फसीलदार शहरों के मुकाबल खैमजन हुआ और उनको अपने कब्जा में लेना चाहा। जब हिजकिय्याह ने देखा कि सखीरब आया है और उसका इरादा है कि यरूशलेम से लड़े, तो उसने अपने सरदारों और बहादुरों के साथ मशावरत की कि उन चश्मों के पानी को जो शहर से बाहर थे बंद कर दे, और उन्होंने उसकी मदद की। और उसने लोगों पर सरे लश्कर ठहराए और शहर के फाटक के पास के मैदान में उनको अपने पास इकट्ठा किया और उनसे हिम्मत अफजाई की बातें की और कहा, हिम्मत बांधो और हौसला रखो और असूर के बादशाह और उसके साथ के सारे अमवा के सबब से ना डरो और ना हरासा हो, क्योंकि वो जो हमारे साथ है उससे बड़ा है जो उसके साथ है। उसके साथ बशर का हाथ है, लेकिन हमारे साथ खुदावंद हमारा खुदा है कि हमारी मदद करे और हमारी लड़ाइयाँ लड़े। सो लोगों ने शाह यहूदा हिजकिय्याह की बातों पर तकिया किया और उन्होंने बड़ी आवाज से पुकार कर यहूदियों की जुबान में यरूशलेम के लोगों को जो दीवार पर थे ये बातें कह सुनाई, ताकि उनको डराएं और परेशान करें और शहर को ले लें। उसी सबब से हिजकिय्याह बादशाह और आमूस के बेटे यसाया नबी ने दुआ की और आसमान की तरफ चिल्लाए, और खुदावंद ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने शाह असूर के लश्कर में सब जबरदस्त सूरमाओं और पेशवाओं और सरदारों को मार डाला। बस वो शर्मिंदा होकर अपने शहर को लौटा। ज़बूर।
اے خداوند مجھ پر رحم فرما، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر، اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے۔ مرقس۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ویران جگہ میں چلا گیا اور وہاں دعا کی، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ مرقس۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے کہا، تو دیکھتا ہے بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت چلی جا اور اپنی بیماری سے بچی رہ۔ لوقا۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ فلپیوں۔ اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم رہو، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور جو مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ مسیحی سائنسی عمل کا آغاز ہم آہنگی سے متعلق مسیح کے بنیادی نقطے سے ہوتا ہے کہ خوف نہ کر۔ یافت نو کا بیٹا ایک قسم کا روحانی امن جو اس فہم سے بہتا ہے کہ خدا سب وجود رکھنے والی چیزوں کا الہی اصول ہے اور انسان اس کا تصور اس کی حفاظت کا ایک فرزند ہے۔ خدا تمام چیزوں کو اپنی شبیہ پر بناتا ہے، زندگی وجودیت سے، سچ راستی سے، خدا نیکی سے منعکس ہوتا ہے، جو خود کی سلامتی اور استقلال عنایت کرتے ہیں۔ محبت بے غرضی سے معطر ہو کر سب کو خوبصورتی اور روشنی سے غسل دیتی ہے۔ انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ آدمی اور عورت بطور ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ابدی اور ہم اثر جلالی خوبی میں لامحدود مادر پدر خدا کی عکاسی کرتے ہیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تاکہ الہی روح کی عکاسی کرے۔
بشر کے حوالے سے ہماری تشریح کو جاری رکھتے ہوئے آئیے یاد کریں کہ ہم ساز اور غیر فانی انسان ہمیشہ سے موجود ہے اور بطور مادہ وجود رکھتے ہوئے کسی فانی زندگی، جوہر یا ذہانت سے ہمیشہ بلند اور پار رہتا ہے۔ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے، نہ کہ افسانوی ہے۔ انسان گناہ، بیماری اور موت سے عاجز ہے۔ حقیقی انسان پاکیزگی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خدا، جس سے انسان نشو و نما پاتا ہے، گناہ کے خلاف قوت یا آزادی پیدا کر سکتا ہے۔ بیماری، گناہ اور موت زندگی کے پھل نہیں ہیں، یہ بے آہنگیاں ہیں جنہیں سچائی نیست کرتی ہے۔ کاملیت غیر کاملیت کو زندگی نہیں دیتی۔ چونکہ خدا نیک اور سب جانداروں کا سرچشمہ ہے، وہ اخلاقی یا جسمانی بدصورتی پیدا نہیں کرتا، اس لیے ایسا بگاڑ حقیقی نہیں بلکہ فریب نظری غلطی کا سراب ہے۔ الہی سائنس ان بڑے حقائق کو ظاہر کرتی ہے۔ انہی کی بنیاد پر کسی بھی شکل میں نہ غلطی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے نہ ہی اس کی تابعداری کرتے ہوئے یسوع نے زندگی کا اظہار کیا۔ خوف کبھی خود کے ہونے اور اپنے کاموں سے رکتا نہیں۔ خون، دل، پھیپھڑوں وغیرہ کا زندگی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی انسان کا ہر عمل الہی فہم کی نگرانی میں ہے۔ انسانی سوچ قتل کرنے یا علاج کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتی، اور اس کا خدا کے بشر پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ الہی فہم جس نے انسان کو خلق کیا اپنی صورت اور شبیہ کو برقرار رکھتا ہے۔ انسانی عقل خدا کے مخالف ہے اور اس سے ختم ہونا چاہیے، جیسے کہ پولس رسول واضح کرتا ہے۔ جو وجود رکھتا ہے وہ محض الہی فہم اور اس کا خیال ہے۔ اسی فہم میں ساری ہستی ہم آہنگ اور ابدی پائی جاتی ہے۔ سیدھا یا تنگ راستہ اس حقیقت کو دیکھنے اور تسلیم کرنے، اس قوت کو قبول کرنے اور سچائی کی راہوں کی پیروی کرنے کے لیے ہے۔ وہ فانی عقل جو فانی بدن کے ہر عضو پر حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، ہمارے پاس ایک زبردست ثبوت ہے، مگر یہ نام نہاد عقل ایک افسانہ ہے اور اسے خود اپنی مرضی سے سچائی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ عصائے سلطنت کو چلائے گا، مگر یہ بے اختیار ہوگا۔ لافانی الہی عقل اس کی تمام تر فرضی بالادستی لے لیتی ہے اور فانی عقل کو خود اسی سے بچاتی ہے۔ خوف کے جسمانی اثرات اس کی فریب نظری کو ظاہر کرتے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے، اوندھے منہ پڑے ہوئے ایک شیر کو گھورنے سے انسان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جسم صرف اس بیماری پر یقین کرنے سے متاثر ہوتا ہے جو بیماری کو قابو کرنے والی سچائی سے لا تعلقی کی بدولت جنم لیتی ہے۔ سچائی کی جو قوت غلطی پر انسان کی حاکمیت کو ثابت کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز غلطی کے خوف کو دور نہیں کر سکتی۔ اس سے زیادہ حوصلہ شکنی والی بات کوئی نہیں ہے کہ خدا یا اچھائی کے مخالف ایک طاقت ہے، اور یہ کہ خدا اس مخالف قوت کو خود کے خلاف زندگی، صحت اور ہم آہنگی کے خلاف طاقت فراہم کرتا ہے۔ مادے یا جسم کا ہر وہ قانون جس سے انسان پر حکومت کرنے کی امید رکھی جاتی ہے، زندگی یعنی خدا کے قانون سے خالی پن اور خلا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے خدا داد حقوق سے نا آشنا ہم نا انصافی احکامات کے تابع ہو جاتے ہیں، اور متعصب تعلیم اس غلامی کو پرزور بنا دیتی ہے۔ اس بھرم سے مزید دکھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں کہ آپ بیمار ہیں یا آپ کے نظام میں کوئی بیماری جنم لے رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس بنیاد پر آپ گناہ آلود آزمائش کو تسلیم کریں کہ گناہ کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں۔ جب کوئی فرضی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے۔ یہ خوف ہی خطرہ ہے اور جسمانی اثرات کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہم اخلاقی یا روحانی قانون کے ٹوٹنے کے علاوہ حقیقت میں کسی اور چیز کے ٹوٹنے سے تکلیف محسوس نہیں کر سکتے۔ فانی یقین کے نام نہاد قوانین یہ سمجھنے سے تباہ ہوتے ہیں کہ روح غیر فانی ہے، اور یہ کہ فانی سوچ وقت، ادوار اور بیماری کی اقسام کی قانون سازی نہیں کر سکتی، جس سے فانی لوگ مرتے ہیں۔ خدا قانون ساز ہے، لیکن وہ غیر مہذب ضابطوں کا مصنف نہیں ہے۔ لامحدود زندگی اور محبت میں کوئی بیماری، گناہ نہیں، نہ ہی موت ہے، اور کلام پاک واضح کرتا ہے کہ ہم لامحدود خدا میں جیتے، چلتے پھرتے اور اپنا وجود رکھتے ہیں۔
جب مادے پر عقیدے کو فتح کر لیا جاتا ہے تو شعور بہتر بدن تشکیل دیتا ہے۔ روحانی فہم کے وسیلے مادی عقیدے کی تصحیح کریں تو آپ کی روح آپ کو نیا بنائے گی۔ ماسوائے خدا کو رنجیدہ کرنے کے آپ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور آپ یہ کبھی یقین نہیں رکھیں گے کہ دل یا آپ کے بدن کا کوئی بھی حصہ آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ جب بیماری کی پہلی علامات سامنے آتی ہیں، الہی سائنس کے ساتھ مادی حواس کی گواہی پر بحث کریں۔ عدل سے متعلق آپ کے بلند فہم کو مادی آرا کا جھوٹا مرحلہ تباہ کرنے دیں، جسے آپ قانون کا نام دیتے ہیں۔ پھر آپ بیماری والے کمرے تک محدود نہیں رہیں گے، نہ ہی آپ آخری سکہ ادا کرنے تک، غلطی کی طلب کردہ سزا تک درد کے بستر پر لیٹے رہیں گے۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، اس سے جلدی صلح کر لے۔ سوچ کو وسیع کرنے کے لیے کسی گناہ یا بیماری کے دعوے کو برداشت نہ کریں۔ بیماری کے ابتدائی مراحل کا مقابلہ ویسی ہی ذہنی مخالفت کے ساتھ کریں جیسی ایک قانون ساز کسی غیر انسانی قانون کے اقتباس کو شکست فاش دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فانی عقل، فرضی مادے، روح کی عظمت کے خلاف صف بندی کے خلاف التجا کو رد کرنے کے لیے سچائی کی روح والی شعوری طاقت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ فانی عقل کے تصورات کو اور بیماری اور گناہ پر اس کے عقائد کو مٹا ڈالیں۔ کسی خوف یا شک کو آپ کے اس واضح اور مطمئن بھروسے پر حاوی نہ ہونے دیں کہ پہچان زندگی کی ہم آہنگی، جیسے کہ زندگی ازل سے ہے، اس چیز کے کسی بھی دردناک احساس یا یقین کو تباہ کر سکتی ہے جو زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جسمانی حس کی بجائے کرسچن سائنس کو ہستی سے متعلق آپ کی سمجھ کی حمایت کرنے دیں، اور یہ سمجھ غلطی کو سچائی کے ساتھ اکھاڑ پھینکے گی، فانیت کو غیر فانیت کے ساتھ تبدیل کرے گی، اور خاموشی کی ہم آہنگی کے ساتھ مخالفت کرے گی۔ اے چھوٹے گلے، نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند ہے کہ تمہیں بادشاہی دے۔ یہ سچائی کرسچن سائنس ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔